अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि फौज ने साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का फैसला कर लिया। क्या ये अंजाम का आगाज साबित होगा? नाज़रीन, डीजी आईएसपीआर की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहरीर में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बयान के मुताबिक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के केस का जायजा लिया जाए तो ये मामला शुरू होता है 12 मई 2017 को, जब टॉप सिटी के मालिक कमर मुइज़ की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान रेंजर्स और आईएसआई के एहलकारों ने दहशत गर्दी के एक मुबैना केस में उनके दफ्तर और रिहाइशगाह पर छापा मारकर सोने, हीरों के जेवरात और रकम समेत कीमती सामान लूट लिया था। बाद में फैज हमीद डीजी आईएसआई और कोर कमांडर पेशावर के तौर पर अपने फराइज अंजाम देते रहे। कमर मुइज़ की दरख्वास्त में कहा गया था कि फैज हमीद के भाई नजफ हमीद ने सालसी की और मसला हल करने की कोशिश की। फैज हमीद ने कमर मुइज़ के उनके कज़न के जरिए मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए राब्ता किया, जो कि फौज में एक ब्रिगेडियर हैं। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि आईएसआई के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फ़खर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ्फार ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार को 4 करोड़ नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी चैनल को स्पॉन्सर करने पर मजबूर किया। नवंबर 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। तकरीबन एक साल बाद 8 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने टॉप सिटी केस की समाअत की। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि साबिक डीजी आईएसआई और उनके मावरीन के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए वजारत दिफा समेत मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। फिर 17 अप्रैल 2024 को जनरल फैज हमीद पर आयद किए गए इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी कायम की गई, जिसकी सरबराही एक मेजर जनरल रैंक के अफसर कर रहे थे। 5 अगस्त को इसी केस के हवाले से जंग अखबार में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की स्टोरी छपी, जिसमें कहा गया था कि साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ आला सतह की इंक्वायरी के नताइज के बारे में ताहाल कुछ पता नहीं चला है। लेकिन आज ठीक एक हफ्ते बाद डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये अहम बयान सामने आया कि जनरल फैज हमीद को फौज ने तहवील में लेकर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया। लेकिन क्या ये पाया तकमील तक पहुंच जाएगी या फिर कुछ अरसे बाद क्लीन चिट देकर मामला निपटा दिया जाएगा? इसी मौजू पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आमना शेख साहबा। आमना साहबा, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और उनके वकील अजहर सिद्दीक साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इम्प्रेशन ये था कि फ़ौज का इदारा जो है वो कभी भी सियासी मामलात हों या इस तरह की चीज़ें हों, अपने अफसरों के खिलाफ कम ही कार्रवाई करता है। इवन दो हमने पहले वैसे आदिल राजा और वो मेहदी साहब जो बाहर होते हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई दी, एक और भी फौजी अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये मामला क्या सिर्फ टॉप सिटी तक ही रहेगा आपके ख्याल में या मजीद भी बढ़ेगा अभी? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमने अब तक ये देखा है कि जब बात 3 स्टार जनरल्स तक आती है तो उनको उनके बेनिफिट्स तो आप ज़रूर ज़ब्त करते हैं। हमने मुख्तलिफ़ केसेस में देखा कि बेनिफिट ज़ब्त करने की सज़ाएँ हुई हैं, लेकिन इस तरह कोर्ट मार्शल और इस तरह तहवील में लेना और कैद में रखने की मिसाल इससे पहले मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में मामला जो है ना वो ज़्यादा आगे जो है ना सिस्टम विद इन सिस्टम के तौर पर। एक्चुअली ये जो बात हो रही है ना, इसमें मैंने जो प्रेस रिलीज देखी आप पोस्ट वाली बात कर उसमें मैं वो लाइन ज़रा पढ़ दूँ एक दफ़ा नाज़रीन के लिए। उसमें लिखा हुआ है, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन है कि एक तो वो ऊपर टॉप सिटी की बात कर रहे हैं, टॉप सिटी के केस की, आगे कहते हैं इन एडिशन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट पोस्ट रिटायरमेंट हैव आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड। रिटायरमेंट के बाद भी जो है चंद ऐसी चीज़ें जो एस्टैब्लिश हुई। सर्टनली वो तो पीटीआई वाले केस के हवाले से वो बात कर रहे हैं। देखिए वो पीटीआई के सिंपथाइज़र हैं और पीटीआई के गेम प्लानर हैं और पीटीआई में उन्हें गॉडफादर का दर्जा हासिल है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और जो पीटीआई के साथ उनकी हमदर्दियाँ किसी तारुफ की या किसी कोई राज तो है नहीं कि आप कहें, लेकिन यूजुअली डीजी आईएसआई का जो पॉलिटिकल रोल होता है वो उनकी सर्विस तक होता है। हमने देखा है आफ्टर रिटायरमेंट वो उस रोल को जारी नहीं रखते हैं। फैज साहब ने आफ्टर इस्लाम साहब ने किया नहीं, बहुत महदूद साहब ने अपने पूरा
जलसा वगैरह भी वो ऑर्गेनाइज तो एक लोकल एमपीए की हिमायत के लिए किया ना, वो तो अपने इलाके में जाके सियासत करने के लिए ना, जहाँ से वो रहते हैं वहाँ की सियासत के लिए, कोई नेशनल सतह पे तो उन्होंने नहीं किया है। आप समझे, फैज़ हमीद साहब ने तो नेशनल सतह पे किया है ना, और मैं समझता हूँ कि वो अब भी कहा जाता है बिहाइंड द सीन्स जो पीटीआई के स्ट्रिंग्स हिला रहे थे तो वो फैज़ हमीद साहब ही हिला रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि जो बाहर का सेल चल रहा था, जिसके बारे में कहा जाता है जहाँ से बहुत डेफेमेटरी मटेरियल चल रहा था, उसे भी कहीं ना कहीं फैज़ साहब की हिमायत हासिल थी। तो जो आप बात कर रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट की और इसकी, तो इसमें मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसे, देखें एज डीजीआई जो उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है वो इन द डिसिप्लिन ऑफ आर्मी की है, मैं जो फ़ौज का सिस्टम आप समझें, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि उनसे जब ये सवाल हुआ कि आप बतौर कोर कमांडर पेशावर और कोर कमांडर बहावलपुर इमरान खान को क्यों मिलते रहे, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त के आर्मी चीफ को मेरी ज़िम्मे लगाते थे तो मैं मिल लेता था। तो आप उस आर्मी चीफ को पूछें कि वो मेरे ज़िम्मे क्यों लगाते थे। तो बात ख़त्म हो गई, वो उस डिसिप्लिन की बात थी। लेकिन उसके बाद की जो बात है वो तो उस डिसिप्लिन के बाद की बात नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक साहब को अगर मौका ना दिया तो ज़्यादती होगी। अजहर साहब, ये ताने बाने तो फिर बहुत आगे चले जाएंगे, ये मामला तो पीटीआई तक भी जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, मैंने सुना नहीं क्या कहा इन्होंने, मैंने सुना नहीं क्या कहा है। मुजम्मिल साहब की बात नहीं सुनी? अच्छा नहीं, वो गैर ज़रूरी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका मेरा ख्याल है कोई अपनी जगह होगी बात। देखिए, अगर कोई आकर कहे ना ऑफिशियल कर देते हैं अगर आपने नहीं वो रिवील कर दे ज़्यादा अच्छा है ना, पता चल जाएगा ना। DGISPR या कोई और आके, उनके पास बहुत लोग हैं, अब तो वैसे बहुत ज़बरदस्त हो गया वो। नहीं, उन्होंने कहा कि इसके ताने बाने जो हैं वो आपके जो, देखिए आपने प्रेस रिलीज में जितना देखा उतना ही रहे ना जी, उससे आगे ना बढ़े ना, तो यही है, बस उसमें उतना ही रहे हम, उतना ही रहे। ये नई चीज़ है टॉप सिटी की, अगर ये अब खुलने लगा है तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मान ली, सारी मान ली कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, क्या अब नहीं हुई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? जरा ये भी इकरार कर लेना। हम अगर बैठे हैं इस बात को तय करने के लिए तो लेट इट बी सो, यही आपका प्रोग्राम है। याद है ख्वाजा आसिफ साहब, अप्रैल 2018 19 अब इसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कोई जवाब की गुंजाइश रह गई। एक्सटेंशन देना, सारा चीजें तय करना, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा मौजूद थे। ये सारी बातें आज हमें बैठकर आज ही क्यों याद आ गई हैं ये सारी बातें? टॉप सिटी का मामला अब का है, यानी आज इंक्वायरी करने बैठे हैं 2.5 साल 3 साल बाद आज हम इंक्वायरी में, मुझे कोई एतराज नहीं, डू इट, करें आप जो कोई मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा क्या हो गया, वजह क्या है? वजह मैं बता देता हूँ आपको। अब देख लिया कि पाकिस्तान इमरान खान के अगेंस्ट कुछ नहीं निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई की बड़ी बातें होती रही, हमने सारी एविडेंस देख ली। मैं आज भी अडियाला जेल में 9 मई के केसेस में सारा में देखता रहा हूँ कि क्या कोई चीज़ आ जाए, अब कोई चीज़ नजर नहीं आई ना। एक आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो मैं बात समझाऊं कि क्योंकि इनको इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला इसलिए जनरल फैज के खिलाफ कर रहे हैं। अब हो उसकी वजह क्या है? यही है ना। अब वो स्टिंग देखे ना। नहीं, इसमें प्रॉब्लम है, मुझे ये बताइए। नहीं, इसमें प्रॉब्लम है इस थ्योरी में। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये कर रहे हैं ना तो आप दोनों का लिंक जोड़ रहे हैं। सर मैं लिंक नहीं जोड़ रहा, मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं, ये तो मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं, मेरी बात को दलील दे रहे हैं। चलो मुनासिब हो जाए, या तो 1 to 1 गुफ्तगू कर लें। आप कीजिए, आप यानी वो लगता है कि देखिए मेरी बात सुने भाई, मैं तो कोई 4 नंबर गेट पे नहीं जाता ना मेरे कोई ऐसे ताल्लुकात हैं कि जहां बैठकर ये अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है। और हर एक वो चाहे अंसार बासी हो या कोई हो, भाई आगे किसी ने बताना तो खुद बताए ना। मैं बात जो कहना चाह रहा हूं कि अब एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे समझ आ गई है ना बात की। नया बयानिया बनाने के जनरल भाई इतने अरसे थे, आपके पास सारी एविडेंस मौजूद थी तो उस वक्त क्यों नहीं किया, या आज ही क्यों किया है? आज ही क्यों याद है? चले अच्छा अगर आगे है, अगर आप करना चाहते हैं तो डू इट सर। ये पिछले 2.5 साल का भी ले ले, आपका तो फिर पिछले 2.5 साल आपका तो लेना देना नहीं होना चाहिए ना। आप मैं कह रहा हूं ना, पिछले 2.5 साल का भी ले लेना, पिछले 2.5 साल का भी ले लेना। मुल्क की तबाही मुझे क्या है कि रेफरेंडम करा लें कि 2.5 सालों में जो इस मुल्क के साथ हुआ है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, जो ज्यादती हुई है, आज ये भी कर ले, क्या अर्ज है? व्हाई नॉट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कहा ना आपका कोई ताल्लुक नहीं जनरल फैज के खिलाफ, तो मैं तो कह रहा हूं करे ना। नहीं, आपको तो आज फिर ये करना चाहिए ना, एक अच्छे गुड जेस्चर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्रेस रिलीज निकालनी चाहिए कि हम फौज के इस इदारे की, हम तो सुन हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप तो वैसे आप कहते हैं कि फौज का इदारा हमारे, शायद मेरा ख्याल है सोशल मीडिया आज नहीं देखा, सोशल मीडिया में कौन उसकी सपोर्ट कर रहा है जनरल फैज की। बातें देखे ना, बात बड़ी वाज़ेह सी है। अभी सिंपल सा इशू है, मैं तो देखिए जी, मैं अपने तय ये बात बड़ी वजाहत के साथ कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, अच्छा है ना कि किसी जगह तो रुकना होगा ना। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मामला ये चल रहा है, आज तक चल रहा है, वो कहीं तो रुकेगा ना, कहीं तो रुकेगा ना। चले दे, हर्ज क्या है? आमना साहब, ये आपकी हुकूमत जो है वो, क्योंकि जाहिर बात है इसका एक बड़ा सवेयर प्रेशर भी आएगा
ایسا نہیں ہے آپ نے اظہر صاحب کی گفتگو سن لی ہے اتنے آرام سے. وہ یہ بھی کہیں گے کہ جناب صرف وہ ماضی نہیں 2017-18 نہیں, یہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جو ہوا ہے اس کی بھی پھر انکوائری کروائیں گے. آپ لوگ کر سکتے ہیں انکوائری. آئی تھنک دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ جیسے مزمل صاحب نے بڑا جامع طریقے سے اس چیز کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے. سو وی آل نو کہ ایک بڑا ان کا ایک ان سیڈ پیکٹ چل رہا تھا. عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ اگلے 10 سال میں پرائم منسٹر رہوں گا اور فیض حمید صاحب جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف وہ ان کو بنا دیں گے اور پھر ایکسٹینشنز دیتے رہیں گے. سو وہ جب سے سب کے خواب دونوں کے چکنا چور ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے تمام ووٹر سپورٹرز کے, تو تب سے یہ پرابلم چل رہی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ دا ڈی جی آئی ایس پی آر واز ہنٹنگ ایٹ وین ہی سیڈ کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی بہت سارے ایشوز, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے بھلے وہ جوڈیشری ہو بھلے وہ پارلیمنٹس ہوں پارلیمنٹیرینز ہوں جو پریشر کرنے کی, بیکاز پی ٹی آئی اسپیشلی ود عمران خان ان دی جیل, عمران خان صاحب کو ویسے بھی اتنی سیاست نہیں آتی کہ وہ اسٹرنگز پل کر سکیں اور وہ کچھ اس طرح کے کام کر سکیں. تو ایوری بڈی نوز کہ جب سے فیض حمید صاحب گئے بھی فار 2 ریزنز. ایک تو وہ پی ٹی آئی, جو میرا اوپینین ہے کہ وہ پی ٹی آئی سمپتھائزر تو ہیں ہی ہیں, لیکن وہ اس وقت زخمی شیر والی سچویشن میں کہ ان کے اپنے خواب بھی چکنا چور ہوئے تھے. پوائنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جی خواجہ آصف صاحب نے میرے پروگرام میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ہمیں 2019 میں آفر ہو گئی تھی اور جنرل اب تو, اور اس کے بعد اس وقت انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے نام نہیں لیا تھا, اب ریسنٹلی انہوں نے نام بھی لیا کہ جی وہ ایکچولی جنرل فیض تھے. مجھے انہوں نے ویسے بائی دا وے کیونکہ اب انہوں نے بول دیا تو اب میں ایک چیز شیئر کر سکتا ہوں کہ مجھے انہوں نے آف کیمرہ جنرل فیض کا ہی نام لیا تھا, لیکن مجھے کہا تھا کہ کیونکہ میں نے آن ایئر نہیں کہا ہوا اس لیے تو نام نیچے لینا. میں کہا جی ٹھیک ہے. اب انہوں نے جنرل فیض کا نام لے دیا. اگر انہوں نے یہ کیا, جنرل فیض نے نون لیگ کوئی آفر کی, ہاؤ کین یو کال ہم دین اے پی ٹی آئی سمپتھائزر جو خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہٹانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. آل دا مور ریزن. دیکھیں سم ٹائمز ہم اپنے بہن بھائیوں میں بھی ناراض ہوتے ہیں نا, ایک سے ناراض ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ جا کے بانڈنگ کر لیتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں اسے پکی پکی لڑائی ہو گئی. اب وہ ڈیل نہیں میچور ہوئی. اس کے بعد 2022 میں بھی وی آل نو کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو کس حد تک عمران خان کو بچانے کی کوشش کی گئی, سارا کچھ ہوا. سو we have to look at the trend. مزمل صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لنک وغیرہ کس طرح جوڑ دیں گے؟ یہ تو وہ اظہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ہوائی باتیں, یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا اس کے اندر پریس ریلیز میں, آپ کس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ اس کو جوڑ دیں؟ 20 نومبر 2021 کو 20 نومبر 2021 آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کیا جی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. ہاں ٹھیک, آپ کو یاد؟ ہاں. اور اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتا. آپ کو یہ بھی یاد ہے؟ وہ کوئی 20-25 دن وہ ٹرانسفر کا مسئلہ پڑا رہا کہ آرمی چیف کی ریٹ ختم ہو گئی ہے. اور بعد میں 20 کلپس یہاں نکال کے سنوائے جا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں فیض حمید کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا, انہیں میں ڈی جی آئی سے ہی رکھنا چاہتا ہے. اور ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, اگر وہ 2019 میں حکومت گرا رہے تھے تو انہیں 21 میں ڈی جی آئی ایس آئی برقرار کیوں رکھنا چاہتے تھے؟ ایک منٹ, آپ میری بات سمجھیں نا. وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر میری حکومت چل ہی نہیں سکتی. وہ تو خود کہتے ہیں ایک کرنل اس کی ریزن افغانستان کا مسئلہ چل رہا نہیں, اس کی ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوتے تھے تو ہم ڈی جی آئی ایس آئی کو کہتے تھے, انہوں نے ایک کرنل لگایا ہوا تھا اسمبلی میں جو ووٹ پورے کر کے دیتا تھا. یہ بات بھی وہ کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے, یہ بھی آن دی کیمرہ ہی کہتے ہیں نا. آئی ایس آئی نہیں کہا انہوں نے کہا تھا ہم ان کو کہتے ہیں, اب ان کو کن کو کہتے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ ایک کرنل انہوں نے لگایا ہوا تھا, سب جانتے ہیں وہ کرنل لیاقت صاحب کو جو لگائے گئے ہوئے تھے. میں نہیں جانتا, میں تو جہاں بھی اظہر صاحب کو تو میری آواز ہی نہیں آ رہی. آپ ایسا کریں, ہم تینوں سیٹ سے اٹھتے ہیں, باہر عام لوگوں سے پوچھتے ہیں, انہیں کہ فیض حمید کا تحریک انصاف سے تعلق تھا, پاکستان کا بچہ بتائے گا ہے یا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں نا شعور آ گیا ہے. یہ میرے ساتھ نا ریگل چوک چلے جائیں, لبرٹی چلے جائیں, دونوں کا پوچھتے ہیں, آج کا بھی پوچھتے ہیں اور جنرل فیض کا بھی پوچھتے ہیں, دونوں پوچھتے ہیں, دونوں ہی پوچھتے ہیں. ابھی انڈر ڈسکشن فیض حمید, دوسرا کی بات بعد میں کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ڈینائی کر رہے ہیں نا فیض حمید, میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو ڈسون کر رہے ہیں. تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ فیض حمید تحریک انصاف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. کہ اگر ایک ادارے نے پالیسی بنائی ہوئی ہے, کیا ایک ادارے نے اوورآل ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے چلیں ایک پالیسی بنائی ہے کہ جی ہم نے فلاں جماعت کو سپورٹ کرنا ہے یا حکومت کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کے بندے ہم نے اکٹھے کر کے دینے ہیں, یہ سارا کچھ کرنا ہے. اس سارے عمل کے اندر اگر یہ ڈی جی, کوئی بھی ڈی جی ہو, موجودہ, ماضی, پرانا, کوئی بھی ہو, اگر وہ اس تھیوری کو فالو کرتے ہوئے سارا کچھ کر رہا ہے, وہ کیا کوئی جرم کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. فوج کے تناظر میں, میرے تناظر میں کر رہا ہے, میری نظر میں کر رہا ہے, فوج کے تناظر میں نہیں کر رہا نا. ٹھیک ہے نا, تو پھر اب آپ اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ کس طرح لنک توڑیں گے؟ آفٹر ہز, جب وہ وہاں سے ہٹ گئے, سوال یہ ہے کہ جب ان کی وہ جاب ڈسکرپشن نہیں رہی,
آپ دیکھیں پوسٹ ریٹائرمنٹ اور وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر وہ کسی سیاسی وہ ایز کور کمانڈر پشاور بھی نہیں کر سکتے، ایز کور کمانڈر پوسٹ ریٹائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہاں لیکن جب وہ ڈی جی آئی سے ہٹ گئے، آپ میری بات سمجھیں، جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تب ان کا رول کیا تھا، یہ بھی تو لوگ جانتے تو ہیں. وہ میں اسی رول کی بات کر رہا ہوں نا کہ کیا وہ رول بطور ادارہ اگر ایک فالو کیا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان یہ ہے، لیٹس سے آرمی چیف تو جنرل باجوہ تھے نا، اگر جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ادارہ اس طرح چلے گا، یہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کو بندے پورے کر کے دینے ہیں، ان کے لیے آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس میں کیا صرف ایک ڈی جی آئی سے ہی پھر نرغے میں آئے گا یا باقی بھی آئیں گے پھر سارے؟ میرے خیال میں اس میں نہیں سوال ہو رہا. کس میں نہیں سوال ہو رہا؟ بندے پورے کرنے پہ 2018 پہ نہیں سوال ہونا چاہیے نا. نہیں کیوں نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے وہ ایک الگ بات. اب بات نے سوال اس وقت وہ ہو رہا ہے جب انہوں نے ادارے کی پالیسی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ڈیفائی کیا. مطلب آپ کو وہ بہروز صاحب کی آڈیو نہیں یاد؟ کون سی؟ جو کہ جی کب بغاوت ہو گئی ہے، عاصم منیر گرفتار ہو گیا، یاد ہے وہ آڈیو 9 مئی کے بعد جو ان کی آئی تھی؟ تو گیم پلان تو تھا نا، 9 مئی عاصم منیر کے خلاف پلان تھا، وہ کیا نواز شریف کے خلاف پلان تھا؟ وہ جاتی عمرہ پہ احتجاج کر رہے تھے. اچھا، اور اس میں آپ کی نظر میں تانے بانے جنرل فیصل میرے خیال میں ملتے ہیں، اور میرے خیال میں آج بھی جو یہ تو بہت سیریس چیز ہے، یہ تو آئی ہوپ آپ نے سن لیا. نہیں میں بتاؤں، دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان، لفظ ہے کہ سرمائسس، کنجکچر، ہم لیگل لگوانے بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ، اور یہ بڑا عام ہے. ایک سوال میں رکھنے لگا ہوں، آپ نے آئی مسٹ اپریشیٹ منصور بھائی، کم از کم آپ پروگرام میں بیٹھ کے بیلنس کرنے کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے جو سوال اٹھایا جواب نہیں ہے کسی کے پاس بھی، جواب نہیں ہے اس کا، جواب ہو نہیں سکتا، نہیں اس کا جواب نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا نا. مجھے یہ بتا دیں کہ ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ کس کا کام ہے؟ چلیں میں ایک سوال رکھتا ہوں، ملک کے پرائم منسٹر کا کام، بات ختم ہوگی نا. رکھنا یا نہیں رکھنا، کس کا ہونا چاہیے استحقاق؟ کس کا ہونا چاہیے؟ پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے نا. اب یہ پھر آؤٹ آف کوسچن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے پرائم منسٹر کے آرڈرز کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، یہی بات ہوئی نا. نہیں اس طرح نہیں. اچھا چلیں جیسے بھی اس طرح نہیں ہے. اچھا چلیں جیسے اب آپ میری بھی اس میں کہانی سنیں نا، کیونکہ مجھے بھی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میری اطلاعات کے مطابق. اب چلیں میں یہ خبر دینے لگا میری خبر کے مطابق جنرل باجوہ نے، یا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جنرل باجوہ نے اس وقت عمران خان صاحب سے وربلی اس کی بات کی تھی، اور اس وقت صرف نہیں کی تھی، پچھلے 6 مہینے سے چل رہی تھی یہ بات، اور وہ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ جناب اگر آپ کو جنرل فیض آرمی چیف کی کنٹینڈرز کی لسٹ میں چاہیے تو ان کو کور کروانی پڑے گی. اور یہ بات 6 مہینے سے چل رہی تھی. ہر مہینے وہ ان سے یہ کہتے تھے کہ سر آپ کو پرائم منسٹر ان کو کور کروانی پڑے گی. الٹیمیٹلی معاملہ جب وہاں تک آ گیا، ستمبر تک جب آ کے آیا، انہوں نے کہا جی میں یہ کور کے لیے بھیجنے لگا ہوں اسے. پرائم منسٹر نے اس وقت میری اطلاعات کے مطابق یہ کہہ دیا، وربلی کہہ دیا، ہاں جی کر دیں، یہ کر دیا، ہو گیا، بیان جاری ہو گیا. آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی تھی، اگر آپ کو یاد ہے، اس وقت آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی تھی. لیکن ادھر سے ہی اسی وقت پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے آیا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کس طرح کر دیا آپ نے. اور اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس نے کہا کہ جی یہ ہم سے پوچھے بغیر کیا گیا. جنرل باجوہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نہیں پوچھا گیا تھا، یہ غلط بات ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق اس وقت پھر جنرل باجوہ نے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو فون کر کے کہا تھا کہ میں بطور آرمی چیف ریزائن کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں. آپ سے میں نے وربل اپروول لی ہے، میں نے اس کے بعد یہ سب کچھ کیا ہے، تو ہاؤ کین دا پرائم منسٹر. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہاں تک تجویز دے دی تھی کہ جنرل فیض میں نہیں جان دینا، آپ ایک کام کریں، آپ آئی ایس آئی کو کور بنا دیں. اچھا میں نا یہ بھی ہوا تھا اس وقت. سر میں تو میرے پاس جو خبر ہے وہ تو یہ ایڈ کرنا پھر آپ چاہتا بات کیجیے. ہوں. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، کاغذوں میں پرائم منسٹر کا استحقاق ہے. کیوں دستخط کیے عمران خان نے؟ نہ کرتا. اچھا میں نہ کرتا، نہ ریلیو کرتا، اور نہ ندیم انجم کی اپوائنٹمنٹ پہ سائن کرتا. دودھ پیتا بچہ ہے. سیٹل ہوا تھا، آپس میں سیٹلمنٹ ہو گئی تھی. چلے میں یہی جواب دینے لگا ہوں. جی بول. اب مجھے آپ ایک اچھا وکیل مان لیجئے گا. وہ تو ہم مانتے ہیں. اچھا وہ کیسے لے جی 10 سال چیف آف دی آرمی اسٹاف بنانا تھا نا. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر عمران خان نے واقعی جنرل فیض حمید کو اس لسٹ میں لانا تھا نا تو پھر کور کروا لیتے. آمنہ صاحبہ یہ جہاں پہ یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہاں پہ ایک محاذ جہاں پہ اب میرے خیال میں آج شام کو یہ کھل گیا، تقریباً 5:15 بجے یہ پریس ریلیز آئی اور یہ محاذ کھل گیا. وہیں پہ سپریم کورٹ سے بھی آج ایک فیصلہ سامنے آیا اور لگ یہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے
کہ یہ جو 3 حلقے کے ڈیسیجنز آئے اور مسلم لیگ نون کے حق میں وہ فیصلے آئے, یہ بیسکلی آپ لوگوں کا ایک گرینڈ پلان ہے 2/3 میجورٹی کا, اور ایک گرینڈ پلان ہے موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کا. Do you accept or deny this? No, I deny this because the issue with PTI is کہ ہر چیز کو, جو چیز ان کی فیور میں نہیں جاتی اس کو یہ کوئی نہ کوئی تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں. کبھی وہ گرینڈ پلان ہوتا ہے, کبھی وہ لنڈن پلان ہوتا ہے, کبھی کچھ اور ہوتا ہے. That's not how things work. They need to pick a side. Either they support the judiciary, either they support the institutions of Pakistan, or they don't support it. یہ pick and choose نہیں ہو سکتا. یہ اپنی پسند کے ٹائم پہ میرج آف کنوینئنس جو یہ کر لیتے ہیں جس سے ان کا دل کرتا ہے. کبھی ادارہ ان کے باپ کی جگہ ہو جاتا ہے, کبھی ادارے کو ابھی بیٹھ کے کس طرح کی باتیں سیم تھنگ. سربراہ اس وقت اسی ادارے کی سربراہی کر رہے تھے نا. سو آپ جوڈیشری وہی سپریم کورٹ, وہی قاضی فائز عیسیٰ آپ ایک کام کریں نا, بڑا آسان طریقہ ہے. یہ ادارے کے سربراہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے باپ کی جگہ, آپ کہیں جی ادارے کا سربراہ ہمارے باپ کی جگہ نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو آپ اس طرح کہہ دیں. نہیں, ہم ایسے کیوں کہیں, why would you make such childish statements? نہیں, آپ کہیں یہ غلط ہے. بڑی پروفیشنل نہیں, ہم پروفیشنل, ہم نے تو کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ دی نہیں ہے. ہم تو پروفیشنل, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نہ ہے نہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے, میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہے. That's what I'm saying نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں they need to be professional. مجھے یہ بتائیں وہی قاضی فائز عیسیٰ جن کے اوپر آج یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ گرینڈ پلان کے تحت فیصلہ دیا تاکہ 2/3 میجورٹی ہو, انہی قاضی فائز عیسیٰ نے جب 12 جولائی کی ججمنٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ جی میرے ڈیسیجن کو مس انٹرپریٹ کیا گیا, اس دن یہ لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے اور اس دن یہ کہتے تھے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے. ان کے اعتراضات ختم کرنے کے لیے, ان کا منہ بند کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیں, جسٹس منصور علی شاہ کا بات ختم ہوگی. Notification has nothing to do with this. وہ نوٹیفیکیشن کا آج why was قاضی فائز's notification released earlier? آپ وہ بھی تو پہلے آپ نے جاری کیا, آپ یہ والا بھی کر دیں منصور علی شاہ صاحب والا کہانی. That's an administrative thing. اس کا کوئی پولیٹیکل تعلق نہیں, اس کو پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. دیکھیں اب سینیورٹی کا اصول ٹوٹ گیا ہے, یہ بات سمجھیں. کہاں ٹوٹ گیا؟ لاہور ہائی کورٹ میں ٹوٹ گیا. تو سپریم کورٹ پہ تو ایک منٹ, نہیں یہ کوئی آئیلینڈز ہیں, عدلیہ میں ٹوٹ گیا ہے. اگر آپ لاہور ہائی کورٹ میں 2 ججوں کو سپر سیڈ کر سکتے ہیں تو سپریم کورٹ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ میری بات سمجھیں نا. خود پر جوڈیشل کمیشن میں ان ججوں نے ووٹ ڈال کے ایک شجاعت علی خان اور باقر نجفی کو سپر سیڈ کیا ہے نا. اب قائم مقام چیف جسٹس بھی نہیں بنایا ان کو. آپ میری بات سنیں, حالت یہ تھی کہ عابد عزیز شیخ صاحب سے حلف لینے کے لیے 10ویں نمبر کا جج ملا ہے حلف دینے کے لیے, کیونکہ شمت مرزا ان سے حلف لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اگر لاہور ہائی کورٹ میں ہو چکا ہے تو کیا آپ کا مطلب سپریم کورٹ میں ضروری نہیں ہے کہ اگلا سینئر بندہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہو؟ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب یہ منصور علی شاہ صاحب بھی اس کے حق میں ووٹ ڈال کے آئے ہیں کہ جونیئر کو چیف جسٹس بنا دیں, تو پھر سب جگہ بن سکتا ہے. آپ نے تو آپ پشاور ہائی کورٹ بھی بن سکتا ہے, سندھ بھی بن سکتا ہے, بلوچستان بھی بن سکتا ہے, سپریم کورٹ بھی بن سکتا ہے. دیکھیں الجہاد ٹرسٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ صرف سپریم کورٹ پہ لاگو ہوگی, باقی عدلیہ آئیلینڈ ہے اس پہ لاگو نہیں کریں گے آپ. میرا مطلب یہ کوئی ایسی تو بات نہیں ہو سکتی ایک ججمنٹ ہے یہاں پوری عدلیہ کے لیے. ہے تو سیپریٹ انٹیٹیز نا, یہ آپس نہیں سیپریٹ انٹیٹیز ہیں. کیسے؟ لاہور ہائی کورٹ اگر کسی کیس پہ کاروائی کر رہا ہوگا, سپریم کورٹ اس کو انٹرسپٹ نہیں کر سکتا. سر وہ ایک الگ بات ہے, لیکن سپریم کورٹ اس کی اپیل تو سنتا ہے نا. ایک ہی ملک ہے نا, ایک ہی ملک ہے, ایک ہی جوڈیشری ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, باقی ہائی کورٹس کے ججز سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. کوئی سپریم کورٹ کے ججز اوپر پلوٹو سے تو نہیں آتے ہیں نا, ہائی کورٹ سے ہی جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جب آپ نے سینیورٹی کا جو اصول ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں توڑ دیا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں بھی ٹوٹے گا. اظہر صاحب مجھے اس پہ ذرا جواب دے دیں, یہ جو نئی بات انہوں نے کی ہے میں آ رہا ہوں, بالکل غلط ہے, بالکل اس لیے غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں سینیورٹی کا رول ٹوٹ چکا ہے. نا اس کی وجہ بتاتا ہوں. آئین کے آرٹیکل 177 میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے, the senior most judge is the chief justice. اس کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہونا. اسی لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا, اور آپ کا بڑا واضح تقاضا ہے کہ وہ اگر 2.5 مہینے پہلے 87 دن پہلے ہو سکتا تو آج کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کریں اس کو. لیکن اچھا ویسے یہ جو 2.5 مہینے والی بات ہے, یہ کوئی سیٹ رول ہے کہ اتنی دیر پہلے ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو حکومت کی مرضی ہے نا, جب مرضی کرتے. یہ دیکھیں نا, پھر یہ کیونکہ انہوں نے کہا ایڈمنسٹریٹر, وہ دیکھیں نا پھر بھائی بات وہی, ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے. میں اس پروگرام یا سنبھال کے رکھیے گا. ان کا ایجنڈے 3 میں بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ. بتائیں. یہ 3 سیٹیں اس لیے آئی ہیں, ٹھیک ہے جی. اگلا ایجنڈا کیا ہے؟ اگلا ایجنڈا یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ سیٹیں دینے کے بعد ریزرو سیٹیں لے جائیں, اور یہ 2/3 کی طرف پرواز کرنے جا رہے ہیں. صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے,
اور بڑا آپ نے بڑی، میں آپ کی بات سے 100 سے 300% اتفاق کرتا ہوں. یہ نہیں چاہتے نا، یہ نہیں کرنا چاہتے نا. آج نوٹیفیکیشن دیں آرام سے چپ کر کے قوم سیدھی ہو جائے گی، قوم خاموش ہو جائے گی اور ہر ایک کو وعدہ آ جائے گا. اگلی بات جو ہے نا چیف جسٹس پہ ہم نے پٹیشن فائل کی. ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ایسے ہو سکتی ہے، یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس خود اناؤنس کر دیں. انہوں نے نہیں کرنا نا سر. نہیں وہ کر دیں سر وہ کہہ دیں یہ کون فضول باتیں کر رہے ہیں ایکسٹینشن کی، ختم کریں. سپریم کورٹ کے اندر جو ہمارے بڑے اپنا قابل اعتماد اور جو ذرائع ہیں جن کے مطیع اللہ جان کا سن لیں، حسنات کا سن لیں، اسد سور کا سن لیں، باقی لوگوں کا سارا اٹھا کر سن لیں، وہ سارے کیا کہہ رہے ہیں. اسد تور کا سن لیں، سب کا سن لیں نا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کون کیا کہہ رہا ہے. کیا جسٹس قاضی فائز صاحب کو نظر نہیں آ رہا؟ انہیں نہیں چاہیے، انہیں نہیں چاہیے کہ وہ خود آ کے اناؤنس کریں کہ نہیں میں نہیں جاتا، تاکہ یہ بات. اور ہائی کورٹ کا صرف ایک بتا دوں آپ کو، ہائی کورٹ میں دیکھیں کوئی سیٹ پرنسپل ہے نہیں چیف جسٹس کے کانٹیکس میں. جب وہ سینئر اب جسٹس قاضی فائز صاحب کا ہاں اب پوزیشن یہ دیکھیں، ایک دور میں ہوتا تھا سینئر موسٹ جج لے کے جانا ہے سپریم کورٹ میں، خود ہی وائلیٹ کیا انہوں نے خود ہی. اور اب بھی آ کر ایک ریٹ فائل کر دی ہوئی ہے اور ایک ریٹ اور تیار ہے، وہ میں لے کے جا رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کا جو سینئر چیف جسٹس سینئر پیونی جج ہے نا وہی چیف جسٹس پٹیشن فائل کرنے لگا. میں بھی ٹھیک جی آمنہ سر. میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. لیگلی انہوں نے یہ کہا کہ جی گھڑیاں واپس کی گئیں، اور یہ وہ گھڑیاں واپس اس لیے کی گئی تھی کیونکہ قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کو اوور ٹرن کیا تھا سپریم کورٹ نے. اس کیس کے اوپر وہ پرنسپل اس لیے نہیں اپلائی ہوتا کہ جو بیٹ کا ڈیسیجن ہے، بلہ واپس لینے والا ڈیسیجن ہے، اس کو اوور ٹرن نہیں کیا گیا. یہ جو مزمل صاحب نے تھوڑی دیر پہلے پٹاخہ پھوڑا ہے یہ کہ جناب سینیورٹی کا رول جو ہے وہ توڑا بھی جا سکتا ہے، اور اظہر صاحب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اظہر صاحب نے کہا یہ رولز میں لکھا ہوا ہے. آپ بھی برائے مہربانی یہی کہتے ہیں کہ یہ رولز میں لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ جو رولز ہیں ان کو ضرور فالو. آئی ٹولڈ یو اٹس این ایڈمنسٹریٹو، the notification is an administrative میں کہہ رہا ہوں issue. کہ آپ یہ کہہ دیجئے تاکہ میں اس کو سیو کر لوں کہ حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس کا فی الحال ایسا ہی ہے کہ جو سینیورٹی کا رول ہے وہی چل رہا ہے. if there is a change in rules then we can't help it. we can change the rules any time. of course rules تو کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں، رولز کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں. نہیں تو میں وہی دیکھیں پارلیمنٹ کا استحقاق ہے رول بنانا. میں اس کو دوسرے طریقے سے آپ اس کو آئین میں لکھا ہے. میں دوسرے طریقے سے کیا رول چینج ہونا چاہیے؟ اگر میجورٹی سمجھتی ہے کہ ہو جائے تو ہونا چاہیے. کیا رائے ہے؟ نہیں میری رائے تو میں نے ابھی تک اس بارے میں بنائی نہیں، لیکن اگر میجورٹی سمجھتی ہے ہونا چاہیے تو میجورٹی. مجھے آپ کا جواب جو ہے نا وہ مزمل صاحب کی باتوں کو ایکچولی سیکنڈ کر رہا ہے. We live in a democratic society. ان کو کوئی ایسی خبر ہے جو نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس. منصور, I strongly believe that if the majority of people, majority of legislators feel that it should be changed, it should be changed. As long as it's not helping you politically. Irrespective of what I think. اصل بات یہ ہے For کہ that purpose we need to have a two-third. We need to have a two-third majority, sir. پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر constitutional amendment چاہیے. سیاستدانوں کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر نہ آئین کی شکل بگاڑ کے رکھتے ہیں. بٹ یہ غلط الزام ہے. میں آپ کو بتاؤں, when I was studying in the US, the first thing which my constitutional law teacher told me is that اگر آپ سمجھتے ہیں کہ US میں جو ججز ہیں وہ اے پولیٹیکل ہیں تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا میں جب اسٹیٹ کے 4 آرگنز نے اکٹھے کام کرنا ہے نا تو ایوری بڈی ہیز ٹو بی آن دا سیم پیج. ہم نے یہ دیکھا ہے بڑے عرصے کے بعد, اور مجھے لگتا ہے کہ آج جو یہ گرفتاری ہوئی اور جو کورٹ مارشل والی چیز ہوئی ہے ان کو تحویل میں لیا گیا جنرل فیض صاحب کو, یہ بھی ایک بہت پازیٹیو سائن ہے ٹورڈز دا فیکٹ کہ سارے آرگنز آف دا اسٹیٹ آر آن ون پیج. اچھا ویسے ذہن میں رکھیے گا, میں ویسے ہی کیونکہ اب پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا نا, ہم تو پہلے کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. میں بھی تو یہی, آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ سابق ڈی جی آئی ایس جو پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے, ڈیمانڈ کی تھی جنرل پاشا, جنرل اسلام, یہ سارے ڈیمانڈ کی تھی. تو اگر تو ٹرائلز ہی ہونے ہیں, اور بالکل ہونے چاہیے, ٹرائلز اگر ہونے ہیں تو پھر حمید گل صاحب کا بھی ہونا چاہیے. یہ تو اب جب ٹرائل ہوگا تو پتہ چلے گا. اگر کسی نے کیوں ڈیتھ ہوگی نا, نہیں بے شک ہوگی, لیکن ان کا جو سب ایک اور نام لیتے ہیں نا, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بطور ڈی جی ایسا ہی ہوا تھا نا. نہیں منصور صاحب ایک اور نام لیتے ہیں, انہوں نے 1990 میں کیا کیا, کیوں نہ کیا؟ ایک اور نام لینے نا, جنرل فیض کے ساتھ کس کا نام لیتے تھے, اس کا نام لینا ذرا. جنرل باجوہ کا نام کہنا اس کا بھی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پریزیڈنٹ یہ سوال ویسے میں نے مریم نواز صاحبہ سے پوچھا تھا, یہ سوال میں نے جنرل باجوہ جنرل, تو اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا تھا ذرا سنیے, پھر میں آگے سنیے ذرا کیا فرمایا. آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے, لیٹس کمٹ کہ جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہم کر کے دکھائیں گے. کیا خیال ہے؟ اب مجھے آپ جواب دے دیں, آپ خاموش نہ رہیے گا. میں بالکل جواب دیں, میں جب ہانس لے تو بتا دیجیے گا, میں جواب دوں. آپ دیجیے گا, ابھی ہے آپ پہلے مجھے
مجھے جنرل فیض کا ہو گیا, جنرل باجوہ کی میں خلاف بھی ہو بالکل گیا. میں اس کا ایز اے لائر زیادہ امپورٹنٹلی جواب دینا چاہوں گی. پریسیڈنٹ تب سیٹ ہوتا ہے جب ججمنٹ آتی ہے. ونس اٹ از ڈیسائیڈیڈ, جب ان کو سزا ہوگی, ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ٹو سیٹ دا پریزیڈنٹ, دیکھا یہ جائے کہ ان کو کن کن چارجز کے اوپر سزا ہوئی ہے. اگر تو ان کو کسی ایسے چارجز کے اوپر سزا ہوئی ہے جن میں اور لوگ بھی ملوث ہیں تو ڈیفینیٹلی سب کو ہونا چاہیے. اگر ایسے چارجز ہیں جو صرف انہوں نے کی ہیں تو پھر آبویسلی آئندہ آنے والے ٹائمز میں جو بھی وہ والے ایکٹس کرے گا. 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے آپ اور آپ کی جماعت جنرل باجوہ کو قصوروار سمجھتی ہے نا؟ بالکل انہوں نے, بالکل تو پھر کیوں نہیں ہونا میں تو چاہیے؟ جب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈیورنگ ہز ایک قرارداد پاس کریں, آئیں اس اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پاس کریں. ڈیورنگ ہز سروس انہوں نے یہ رول ادا کیا ہے, تو پھر آپ کے آفٹر سروس کی بات نہیں, یہ ٹاپ لائن والا تو ڈیورنگ سروس ہے نا, یہ والا کام جو ڈیورنگ سرونگ ہاؤس سوسائٹی والا, ٹاپ سٹی والا. تو پھر جنرل باجوہ کے حوالے سے وین یو آر سو کلیئر, یور لیڈر از سو کلیئر, انہوں نے پتہ نہیں کتنے جلسوں میں یہ بات کہی ہوئی ہے, تو آپ کی حکومت ان کے خلاف ایکشن, آپ نے صرف خواجہ آصف صاحب کو ایک فون کرنا ہے, منسٹر فار ڈیفنس ہے نا, ان کو ایک فون کرنا ہے, ان کو کہنا ہے جناب یہ ایک اور فائل کھولیں. So we are not denying that, we are saying that now that one case is, دیکھیں جنرل باجوہ صاحب نے بھی جو بھی کیا جنرل فیض کی سارے ٹرائل سے اس کے تانے بانے بھی تو ملیں گے نا. So let this one happen, then we know what exactly the precedent is. میں سمجھ, مزمل صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اظہر صدیق صاحب نے قاسم سوری صاحب والی رولنگ کا کہا کہ گھڑیاں واپس ہوئیں. جی جی, قاسم سوری کی رولنگ کو پارلیمان کی حمایت حاصل نہیں تھی, وہ ون مین رولنگ تھی. اگر وہ پارلیمان کے ووٹ سے ہوئی ہوتی تو پھر تو اس رولنگ کو سپریم کورٹ انڈو نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ وہ پارلیمان کی اکثریت اگر اس رولنگ کے ساتھ کھڑی ہوتی تو پھر گھڑیاں واپس نہیں ہو سکتی تھی. اب وہ ایک فرد واحد کی رولنگ تھی اور وہ پارلیمان کی رولنگ نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کی قانون سازی سے عدالتی فیصلے ختم کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں. آج سوال یہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ ایک فیصلہ موجود ہے, کیا جو فیصلہ موجود ہے پارلیمان اس کے اوپر قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. نواز شریف جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی پر عدالتی فیصلہ موجود تھا, اکثریتی فیصلہ موجود تھا کہ وہ تاحیات نااہل ہیں, نظر ثانی بھی ریجیکٹ ہو چکی تھی, سب کچھ. پارلیمان نے قانون بنایا کہ نااہلی 5 سال کی ہے. آپ بتائیں عدالتی فیصلہ تاحیات نااہلی کا ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پارلیمان اپنی قانون, آج پاکستان میں پھانسی کی سزاؤں کے ہزاروں قیدی ہوں گے, صبح پارلیمان قانون بناتی ہے کہ پھانسی کی سزا ختم اور سب پھانسی والوں کو عمر قید ہو جائے گی. وہ فیصلے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں ختم ہو جائیں گے؟ اچھا, لیکن میری بات سمجھیں, میں یہ پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان اپنی قانون سازی سے عدالتی فیصلوں کو ختم کر سکتی ہے, عدالت اپنے فیصلے سے پارلیمان کی قانون سازی نہیں ختم کر سکتی. نہیں, میں 3 چیزیں ابھی آپ کے سامنے انہوں نے ایگزامپلز دی ہیں, میں اسی کا جواب دینے لگا ہوں. 232 سیکشن جو ہے نا وہ آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہے, شاید پتہ نہیں ہے, نوٹسز ہو چکے ہیں اس کے اندر, کہ جس میں آپ نے کوالیفیکیشن کو کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کی. اور یہ بھی بتاتا چلوں, اس سیکشن کی بدولت نہیں انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا, وہ سیکشن اپنی جگہ ہوتا تو پھر 232 کے اوپر نوٹس نہ ہوتے. ابھی ایک اور بتا دوں آپ کو, اسی پارلیمان نے سیکشن 57 میں ترمیم کی. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینی ہے صدر اور گورنر نے, ویری کلیئرلی. اسی پارلیمنٹ سیکشن 57 میں ترمیم کی, اس میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے اور نوٹس ہو گئے. ابھی تیسری جو ترمیم یہ کرنے جا رہے ہیں, بالکل کر سکتی ہے, لیکن کہاں کر سکتی ہے. یہ جو اب بتا رہے ہیں نا گھڑیاں پیچھے, 3 اپریل گھڑیاں آگے یا پیچھے جو مرضی کہیں, جو کر دیا 3 اپریل گزر گئی. آئین کا آرٹیکل 95 میں ہے کہ بات ختم ہوگی, آپ ووٹنگ نہیں کروا سکے. تو اسی طرح سے ان چیزوں کو اگر سامنے رکھیں نا, یہ نہیں ہے کہ میری مرضی سے میرا مرضی فیصلہ کر دے, وہ نہیں ہے. آپ بتا کہ اس پارلیمان نے جو کیا ہے تاریخ میں لکھا جائے گا جتنی وائلیشن اس پارلیمان. بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, آمنہ شیخ صاحب, مزمل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, گھڑیاں پیچھے کرنے کی بات ہو رہی ہے, گھڑیاں پیچھے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی وہ تو وقت بتائے گا, لیکن آنے والی گھڑیاں جو ہیں وہ کوئی زیادہ اچھی گھڑیاں نہیں دکھا رہی ہیں ہم سب کے لیے, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ کلیش کی صورتحال مختلف جگہوں پہ نظر آ رہی ہے. چاہے وہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے ایکشن ہو, یہ ایکشن کہاں تک جائے گا, کیا رزلٹ نکالے گا, سپریم کورٹ کے حوالے سے ہو جہاں پہ شاید صرف ایک نوٹیفیکیشن مشکل کی گھڑیوں کو آسان کر سکتا ہے, لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ابھی ضرورت نہیں ہے, جب ضرورت ہوگی تو نکال لیں گے. بہرحال آنے والی گھڑیاں اللہ کرے آپ کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.